की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। आवाज़ें के लिए बुलंद हो गई, रोने के लिए आमादा हो गया। अज़ान अकबर से आगाज हुआ। अब रमजानों अज़ान के बाद हमला शुरू हुआ। करबला की जंग दो हिस्सों में हुई है। एक को जंग मगलूबा कहते हैं, जिसे हमला ऊला भी कहा जाता है, और उसके बाद अलग अलग शोहदा ने जाकर जंग भी की है। करबला अब मैं यहीं से आगाज करता हूँ। ताबूत बरामद हो गए, आप तो साथ देते रहिएगा, बस इतना ख्याल रखिएगा करबला कि ताबूत है ना, सबसे पहले जो ताबूत आएगा वो जनाब मुस्लिम और इब्नार जनाब मुस्लिम का होगा। ये कौन है मुस्लिम और ये कौन है इब्नार मुस्लिम? मुस्लिम के 4 बेटे थे, 2 कूफे में शहीद हो गए, 2 करबला में शहीद हुए। पहले जो ताबूत आएगा वो कूफे में जो बच्चे शहीद हुए उनका होगा। सबसे पहले जनाब मुस्लिम का ताबूत होगा, उनके पीछे उनके बच्चों का ताबूत होगा। मैं एक रवायत पढ़ता हुआ बताना करबला कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील के चेहरे जो है आगाज करबला से पहले जो है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे भेजा। कूफे में पहुंचे जनाब मुस्लिम, कूफे में पहुंचना था जनाब मुस्लिम का आज़ादारों। जिस लोग आके मुस्लिम के हाथ पे बैत करने लगे, रवायत कहती है जब इब्न ज़ियाद का जुल्म बढ़ने लगा ना, तो लोगों ने मुस्लिम को छोड़ना शुरू कर दिया। और एक ऐसी नमाज अदा हुई कि नमाज शुरू होते वक्त तो लोग थे, लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो गरीबुल वतन हुसैन का भाई भी गरीब हो गया। अब मुस्लिम अकेले हैं। एक मर्तबा हर आदमी अपने अपने घरों में है, मुस्लिम एक चौखट पे बैठ के मातम कर रहे हैं। एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा निकलती है, कहती है अरे मुस्लिम, अब कहती है कि अरे रोने वाले अपने घर चले जा। वो जनाब मुस्लिम को पहचानती नहीं ना, तारीख में उसका नाम तवा लिखा है। एक मर्तबा मुस्लिम से कहा तुम्हें पता नहीं जमाना कितना पूरा शोभ है, काश को मेरे जुमले की गहराई पहुंच जाती मेरी माँ बहनों। एक मर्तबा कहा जाओ अपने घरों को चले जाओ, वरना हाकिम तुम्हें कत्ल कर डालेगा। एक मर्तबा मुस्लिम ने हाथों को जोड़ के कहा अरे घर वही तो जाएगा जिसका कोई घर होगा, अरे जिसका कोई घर ही ना हो वो कहां चला जाए। बस यही से आगाज है। आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई, आपकी तादाद इकट्ठा हो गई। अज़ादारों जनाब मुस्लिम तौबा के घर में है, मुख्तलिफ रवायतें हैं। बस जो रवायत अक्सर उलमा ने लिखी है कि इस ज़ईफ़ा का घर बेटा आया कि जो इब्न ज़ियाद के यहाँ काम किया करता था। अल मुख्तसर इसमें इत्तला दी, शब्द से फारिग हुए, समझ गए अज़ादारों कि अब हमें जो है कत्ल कर दिया जाएगा। मुस्लिम ने तलवार निकाली, हमला करना शुरू किया, लेकिन अज़ादारों एक अकेला कितना लौटा, खून का मुजाहिरा किया, हाशमी खून का। अब उसके बाद जनाब मुस्लिम को कैद कर लिया गया और ले जाया गया दारुल इमारा पे। पूरी रवायत नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अज़ादारों। दारुल इमारा पे अज़ादारों रवायत कहती है कि जंग करते करते जब मुस्लिम को तश्नगी बढ़ने लगी, प्यास बढ़ने लगी ना, तो पानी जब मिला तो पीना चाहते थे, लेकिन जख्मों से जो खून बह रहा था वो जख्मों से खून पानी में गया और वो पानी आब खालिस से आब मुजाब बन गया और जनाब मुस्लिम ने वो पानी न पिया। जब 1 से 2 मरतबा ऐसा हुआ तो जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा परवरदिगारा, लगता है कि मुस्लिम को प्यासा तेरी बारगाह में आना पड़ेगा। जनाब मुस्लिम ने उसी आलम में जंग की, फिर कैद करके दारुल इमारा पे ले जाया गया और वहां पर जनाब मुस्लिम ने अपनी शर्तें रखी। कुछ को मान लिया गया, कुछ को न माना गया। अल मुख्तसर मसाइब का जो सबसे बड़ा जुमला है कि जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा से गिराया गया और लाश को लटका दिया गया। अब मुझे नहीं पता इसके आगे क्या हुआ, लेकिन मिर्जा दबीर लिखते हैं कि जब ये काफिला आया जनाब सकीना ने मुस्लिम की लटकी हुई लाश देखी तो ज़ैनब से कहा आए फूफी अम्मा ये किसका जनाजा है, ये किसका लाशा है, इससे अपने खानदान की खुशबू आ रही है। अजरुकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम के पीछे इनके 2 बच्चों का ताबूत आ रहा है कि जो कूफे में शहीद कर दिए गए। अज़ादारों ये दोनों भाई
کوفے میں غربت کے عالم میں تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. پوری روایت نہیں عرض کر لی عزادارو، المختصر کہ ان بچوں کو بھی پکڑ لیا گیا، قید کیا گیا. ایک بھائی کہتا تھا میرے بھائی چھوٹے کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر لو. چھوٹا بھائی کہتا تھا میرے بڑے بھائی کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر لو. بس عزادارو ظالم اتنا بے رحم تھا کہ ظالم نے دونوں کو قتل کر دیا. یقیناً بہت رو رہے ہو اور رونے کے لیے آئے ہو عزادارو. یقیناً آپ کی آواز گریہ آسمانوں سے ٹکرانے چاہیے، کیونکہ اب کربلا کے شہداء کا سلسلہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا روایتوں میں کچھ اختلاف ہے، لیکن علماء کے بیان کے مطابق جو نام ہم تک آئے ہیں ان میں سے میں وہ نام آپ کے سامنے شہداء کے پیش کر رہا ہوں. ایک ایک کر کے مختصر تعارف میں پیش کروں گا اور آخر میں پھر بنی ہاشم کا سلسلہ ہوگا. سب سے پہلے اجازت لے کے میدان قتال میں جو شہید گیا ہے، جس کو روایت میں جناب مسلم ابن اوسجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلا تابوت جناب مسلم ابن اوسجہ کا. رسول خدا کے صحابی تھے آپ، عالم دین اور راوی احادیث تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، رات بھر عبادت کرنے والے تھے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے. روز عاشور عمر بن حجاج نے میمونہ کی فوج کے ساتھ جب لشکر حسینی پر حملہ کیا تو آپ اس جنگ میں شہید. امام حسین نے کہا اے میرے ضعیف صحابی خدا حافظ و ناصر. جناب مسلم ابن اوسجہ کے بعد یہ دوسرا تابوت جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کا آ رہا ہے. مولا علی کے صحابی، آپ کی کنیت وہب تھی، اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں امام سے آ کر ملحق ہوئے. آغاز جنگ میں سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور داد شجاعت دی، لیکن ان کی شہادت جناب مسلم ابن اوسجہ کے بعد ہوئی. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تنہا شہید نہیں ہوئے، بلکہ جب ان کی زوجہ اور ان کی ماں کی طرف ان کے سر کو پھینکا گیا تو ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے. اس کے بعد جناب وہب کلبی کا تابوت آ رہا ہے. آپ نو مسلم تھے، جناب امام حسین کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہوئے تھے، کربلا میں امام حسین سے آ کر ملحق ہوئے. ساتھ میں نو بیاہتا زوجہ بھی تھی اور ان کی والدہ بھی تھی. عزاداران مظلوم کربلا، شادی کے بعد نہ جانے کتنے ارمان ہوتے ہیں، شادی کے بعد نہ جانے کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن عیسائی المذہب ہونے کے باوجود حسین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور شہادت کا جام نوش کیا. اس کے بعد جناب بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. اصحاب حضرت علی میں سے تھے حافظ قرآن، عابد و زاہد، آپ کو لوگ سید القرا کہتے تھے. میدان جنگ میں کعب بن جابر کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب منہج ابن سہم کا تابوت آ رہا ہے. آپ کنیز امام حسین جناب حسنیہ کے بطن سے تھے. ان کا اپنی ماں کے ساتھ کربلا آئے، وائل جنگ میں ہی حسان بن بکر حنظلی کے ہاتھوں شہید ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا، منہج ابن سہم کے بعد اب یہ جو چھٹواں تابوت آ رہا ہے جناب عمرو بن خالد کا آ رہا ہے. اشراف کوفہ میں سے تھے اور سچے محب اہل بیت تھے. شروع میں جناب مسلم ابن عقیل کی نصرت کی اور اس کے بعد پوشیدہ راستوں سے امام حسین تک آئے اور نصرت امام حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا. ان کے بعد جناب یزید ابن زیاد ابو شیشہ کندی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے شریف شیعوں میں سے تھے اور بہادر اور جنگ آزما تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے. 5 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا. اس کے بعد تلوار لے کر میدان جنگ میں تشریف لائے اور نصرت امام میں جام شہادت نوش کی. اس کے بعد جناب مجمع ابن عبداللہ مزدجی کا تابوت آ رہا ہے. یہ مولا کائنات کے صحابی اور جنگ صفین میں شریک تھے اور نصرت امام حسین میں کربلا میں اجازت مانگ کر پہنچے اور اپنی جان کو قربان کر دیا. ان کے بعد جنازہ بن حارث سلمانی کا تابوت آ رہا ہے. آپ کوفے کے باشندے اور مشاہیر شیعہ میں سے تھے، عہد رسول میں موجود تھے. پھر حضرت علی کے ساتھ
جنگ صفین میں جہاد کیا، آپ حضرت مسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، روز عاشور امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد یہ 10واں تابوت جندب ابن حجر کندی کا آ رہا ہے، کوفے کے ممتاز شیعہ اور حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں کندہ و بازورہ کے رسالوں کے افسر ہوا کرتے تھے۔ روز عاشور ابتدائی ہنگام میں نصرت امام نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب امیہ ابن ابی سعید تائی کا تابوت آ رہا ہے، صحابی حضرت علی جنگ صفین کے شریک اور جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دینے والے، کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد جناب جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے باشندے بہادر اور شجاع صحابی حضرت علی اور جنگ صفین کے شریک تھے۔ روز عاشور آپ نے حملہ اولا میں شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد جناب جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خزرجی کا تابوت آ رہا ہے، امام کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے اپنے متعلقین کے ساتھ نصرت امام میں پہنچے اور حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ انہی کے بعد جناب حارث ابن عمر القیس کندی نے امام سے اجازت مانگی تھی، جو کہ شجاع روزگار عابد و زاہد تھے، کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر پہنچے تھے، لیکن جب صلح کے امکان ختم ہو گئے تو نصرت امام میں آئے اور لشکر امام میں شامل ہو گئے، حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جناب حارث ابن نیحان کا تابوت آ رہا ہے، ان کے والد نیحان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور یہ خود صحابی علی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ جناب امیر کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے، امام حسین کی ہمراہی میں مدینے سے کربلا پہنچے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب حبشہ بن قیس نہمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث تھے، نصرت امام مظلوم کربلا میں حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد یہ 17واں تابوت حلاج بن عمرو ازدی کا آ رہا ہے، مولائے کائنات کے صحابی حضرت علی کے زمانے خلافت میں کوفے کے پولیس افسر ہوا کرتے تھے، میدان کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ تشریف لائے۔ جب یہ صلح نہ ہو سکی تو آپ نے امام کے طرف رجوع کیا، امام کے لشکر میں شامل ہوئے، اجازت مانگ کر میدان میں پہنچے، حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب ظاہر بن عمرو سلمی کندی کا تابوت آ رہا ہے، رسول خدا کے صحابی راوی احادیث اور بیت الرضوان کے شرف سے بیرمجوز ہوئے۔ آپ جنگ خیبر میں بھی شریک جہاد تھے، شجاع روزگار عالم دین محب اہل بیت تھے، مکے سے امام کے ساتھ کربلا آئے، روز عاشور حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب سوار بن ابی عمیر نہمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث تھے، گفتگو صلح کے دوران والد کربلا ہوئے اور خدمت امام نے حاضری دی، امام نے ان کو قبول کیا، روز عاشور اجازت طلب کی اور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد شبیب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے، عزاداران مظلوم کربلا حارث بن سری کے غلام، صحابی رسول اور صحابی علی تھے، جمل و صفین و نہروان کے لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل تھا، کربلا میں اپنے آقا زادوں کے ساتھ رہے، مصرع امام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ نحشلی کا تابوت آ رہا ہے، حضرت علی کے صحابی اور آپ کے ساتھ جمل و صفین و نہروان میں شریک ہوئے، امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا تک آئے اور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری خزرجی کا تابوت آ رہا ہے، یہ صحابی رسول اور حدیث غدیر کے راوی اور چشمدید شاہد تھے، حضرت علی کے مخصوص شاگرد تھے اور انہی سے تعلیم قرآن بھی حاصل کی تھی، حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، امام حسین کے ساتھ مکے سے شامل ہوئے اور کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد
جناب عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن ارجی کا تابوت آ رہا ہے. آپ معزز بہادر اور جنگ آزما تھے. جناب مسلم کے ساتھ کوفے واپس گئے, کوفے میں تھے, اور اس کے بعد دوسرے راستوں سے چھپتے چھپاتے امام حسین تک پہنچے, اور پھر امام کا ساتھ نہ چھوڑا حتیٰ کہ کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب عمار بن ابی سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے. رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا, حضرت علی کے ساتھ جنگ جبل و صفین و نہروان میں شریک ہوئے تھے. کربلا میں نصرت امام حسین میں حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جناب قاسم بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے, اور آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے. اور جب امام حسن نے حجاز سے مراجعت فرمائی تو کوفے تشریف لائے, اور پھر امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے کربلا پہنچے اور جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد فردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ قاسم بن زہیر کے بھائی اور صحابی رسول صحابی علی بھائی کے ساتھ نصرت امام حسین میں روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب مسعود بن حجاج تیمی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے مشہور شیعہ علی تھے. اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچے. 7ویں محرم کو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور پھر امام کا ساتھ نہ چھوڑا, امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا. ان کے بعد جناب مسلم بن کثیر صدفی ازدی کا تابوت آ رہا ہے. رسول خدا کا زمانہ آپ نے دیکھا تھا, جمل میں مولا علی کے ساتھ تھے, پنڈلی پہ تیر لگا تھا, تب سے لنگ ہو گیا تھا. اسی عالم میں امام حسین کی نصرت کی اور جام شہادت کربلا میں نوش کیا. اس کے بعد جناب مسقط بن زہیر تغلبی کا تابوت اپنے دو بھائی قاسم اور فردوس کے ساتھ حضرت علی کے محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک ہوئے, اور نصرت امام مظلوم میں حملہ اولا میں جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. باشندگان کوفہ شجاع روزگار, عابد و زاہد اور حافظ قرآن تھے. کئی لڑائیوں میں مولا کے ساتھ رہے, اور کربلا میں لڑائی چھڑنے سے پہلے امام کی طرف آئے, اور پھر امام کا ساتھ نہ چھوڑا, حملہ اولا میں شہادت پائی. ان کے بعد جناب نعمان بن عمر ازدی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے باشندے اور اصحاب علی میں سے تھے, جنگ صفین کے شریک تھے, اور اپنے بھائی حلاج بن عمر اسدی کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر آئے, لیکن شرائط صلح کے ختم ہونے کے بعد امام کی خدمت میں آ گئے اور امام پر اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت آ رہا ہے. یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے, جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا. تینوں شجاع روزگار تھے اور شاعر بھی تھے. آپ حضرت علی کے دوران خلافت میں بحرین کے حاکم ہوا کرتے تھے. مولا کے بعد کوفے میں اقامت کی, اور کسی طرح امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچے, جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جناب عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی کا تابوت آ رہا ہے. اپنے والد جنادہ کی شہادت کے بعد باقی ہدایت کے بموجب امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اجازت دے دیجئے. مولا نے کہا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے, تم تو شہید ہونا چاہتے ہو. ایک مرتبہ کہا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے مولا, کہ جا کر کہہ دو ماں نے کہا ہے کہ حسین پر اپنی جان میں قربان کرنا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی, آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا. عزاداران مظلوم کربلا. پھر اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے وہ حبیب ابن مظاہر اسدی کا ہے. حبیب امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست, حبیب حسین جنہیں خط لکھ کے کربلا بلایا تھا. حبیب یعنی وہ کہ جو اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. حضرات وقت نہیں تھا کہ میں سب کی تفصیلی مسائل پڑھتا, لیکن ایک دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت کربلا لقمہ دہن تک پہنچنا ہی چاہتا تھا
کہ کسی نے دق الباب کیا کہ میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے کہا حسین کا قاصد؟ فوراً خط کو دیکھا تو لکھا ہوا تھا اے رجل فقیہ حبیب. حسین لڑ گئے، آدھا میں گر گیا. اگر 10 محرم سے پہلے کربلا آ سکو تو آ جاؤ. حبیب نے تیاری کی. آپ رو رہے ہو نا عزادارو؟ جانتے ہو حسین پر جانوروں نے بھی گریا کیا ہے. کیسے جانتے ہو؟ جب حبیب نے گھوڑے کو دوسرے راستے سے غلام کے ساتھ بھیجا اور حبیب دوسرے راستے سے گئے تو جب جانے میں دیر ہو گئی نا تو یہ گھوڑا رونے لگا. غلام کہتا ہے پریشان نہ ہونا، اگر حبیب نہ آئے تو میں تم پہ سوار ہو کے جاؤں گا. عزادارو حبیب پہنچے کربلا حسین کی نصرت کے لیے. بس ایک جملہ پڑھوں گا، ایک جملہ. عزادارو حبیب کی شہادت کی خبر حبیب کی زوجہ کو پہنچی. غلام کو ایک کفن دیا، کہا لو جا کے کربلا میں حبیب کو پہنا دینا. عزادارو ایک مرتبہ غلام نے کفن لیا، لا کے حبیب کو پہنانے کے لیے کربلا پہنچا. اب جب کربلا پہنچا تو بغیر کفن پہنائے ہوئے واپس چلا گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. حبیب کی زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ہاتھ میں کفن ہے. ایک مرتبہ کہا وائے ہو تجھ پر، حسین اور ان کے گھر والے تو آقا زادے ہیں، انہیں تو کفن مل جائے گا، لیکن تیرا حبیب تیرا آقا تو غلام زادہ ہے، اسے کفن نہ ملے گا. ارے تو نے کفن حبیب کو کیوں نہیں پہنایا؟ جانتے ہو غلام نے کیا کہا؟ شہزادی معاف کرنا، کفن کیسے پہناتا؟ کفن ایک تھا، تے کفن 72 تھے. حضرکم اللہ عزاداران رسول کربلا. جناب حبیب کے بعد جناب مسیب ابن یزید ریاحی حضرت حر کے بھائی اور صبح عاشور اپنے بھائی حر کے ساتھ یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور حر کے ساتھ انہوں نے بھی معافی مانگی اور داخل ہوئے. حر نے اپنے سے پہلے انہیں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ جنگ میں گئے، جنگ کی یادگار زمانہ جنگ کی اور اس کے بعد جامع شہادت نوش کیا. مسیب کے بعد حجر بن حر یزید ریاحی کا تابوت آ رہا ہے. آپ حضرت حر کے صاحبزادے تھے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے عزادارو کہ حر کا بیٹا جب میدان قتال میں آواز دیتا ہے نا تو حر بڑی تیزی سے بڑھے، لیکن حسین نے حر کے کاندھے پہ ہاتھ مارا، کہا حر کہیں جوان کے لاشے پہ بوڑھا باپ جاتا ہے. اجرکم اللہ، کہیں جوان کے لاشے پہ بوڑھا باپ جاتا ہے. حبیب رک جاؤ. عزادارو ذرا سوچو اس وقت کیا ہوا ہوگا جب اکبر کے لاشے پہ حسین گئے ہو. اجرکم اللہ عزاداران رسول کربلا. حجر ابن حر یزید ریاحی یعنی حر کے بیٹے کے بعد خود حر جنگ کرنے کے لیے گئے. یہ حر کون ہے؟ سالار فوج یزید حر کہ جس نے حسین کا راستہ روکا، لے کے آیا. روایت کہتی ہے کہ جب 9 محرم کی رات میں خیموں سے التش کی آواز آ رہی تھی تو حر سن رہے تھے. ایک مرتبہ ارادہ کیا حسین کی طرف جانے کا. صبح نمودار ہوئی، وضو کے لیے پانی لیا، چلو سے پانی جیسے ہی زمین پہ گرا، آواز آئی حر تو پانی زمین پہ گرا رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے. عزادارو حر میں دائیں بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. پھر آواز، پھر جب وضو کے لیے پانی لیا پھر آواز آئی حر میرا حسین پیاسا ہے تو پانی زمین پہ گرا رہا ہے. ایک مرتبہ حر سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا، حر نے ارادہ کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کو لیا، لے کے حسین کی طرف آئے. حسین نے کہا باس اٹھو، اکبر اٹھو، چلو میرا مہمان آ رہا ہے. جب حر قریب آیا حسین سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو. ایک مرتبہ یہ کہہ کے حسین دہاڑے مار کے رونے لگے. ایک مرتبہ حر کہتا مولا میری وجہ سے رو رہے ہیں نا؟ حر کہتا ہے میری وجہ سے رو رہے ہیں نا؟ مولا نے کہا نہیں حر میں تمہاری وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کہا پھر کیوں رو رہے مولا؟ کہا حر کل جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے میرے بچے پیاسے. حر نے بھی جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا. بہرحال عزاداران مظلوم کربلا،
اس کے بعد میدان قتال میں جو شہادت کے لیے پہنچے ہیں جناب ابو ثمامہ ساعدی تھے، ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو ثمامہ تھی، عرب کے شہ سواروں میں سے تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر کوفے سے کربلا پہنچے، ہلال بن نافع کا ساتھ لیا اور ہلال بن نافع کے ساتھ کربلا میں اس مقام پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد جناب سعید اور جناب زہیر کا دو تابوت ایک ساتھ آئے گا زاداران رسول کربلا۔ یہ سعید و زہیر کون ہے؟ یہ سعید و زہیر وہ ہے کہ جو حسین جب نماز پڑھا رہے تھے تو آگے بڑھ بڑھ کے تیروں کو لے رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے تیروں کو لے رہے تھے۔ سنو گے زدہ ہو، جب نماز تمام ہوئی سعید و زہیر زمین پہ گرے، گرنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے دونوں کو اپنے زانو پہ رکھا، ایک زانو پہ سعید کا سر، ایک زانو پہ زہیر کا سر، اور کہتے ہیں سعید و زہیر خدا حافظ۔ سعید و زہیر کا جنازہ تڑپنے لگا، ایسا لگا کہ اٹھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا اے سعید و زہیر اتنے زخمی ہو، اٹھنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ سعید و زہیر نے کہا مولا جب سے ہم تیر کھا کے زمین پہ گرے ہیں تب سے کوئی برقع پوش بی بی سراہنے آ کے کہہ رہی ہے اے سعید و زہیر ظہر کی نماز تو ہو گئی، عصر کے وقت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سعید و زہیر کے بعد جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کے والد قرظہ صحابی رسول تھے، کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اجازت مانگی، میدان قتال میں پہنچے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب نافع بن ہلال جملی کا تابوت ہے۔ نافع بن ہلال، نافع بن ہلال، عزادارو یہ نافع بن ہلال کون ہے؟ 9 محرم کے مقتل کی طرف رک کر کے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ نافع بن ہلال سے حسین نے کہا ہو نافع خیریت تو ہے؟ ان کا روایت میں نام الگ الگ طریقے سے آیا ہے، کچھ نے نافع بن ہلال لکھا، کچھ نے ہلال بن نافع لکھا۔ بہرحال ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ کیا ہوا ہلال؟ ایک مرتبہ مولا سے کہنے لگے مولا میں مقتل کو دیکھ رہا ہوں، کیا میری شہادت کا مقام دکھائیں گے؟ کہا ہاں دکھاؤں گا۔ کہا آؤ، ہاتھ پکڑا، کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اکبر گرے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اصغر کو تیر لگے گا، یہ مقام پر تم گرو گے، وہاں میرے عباس کا داہنا بازو، وہاں عباس کا بایاں بازو ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ بتاتے بتاتے ایک جملہ کہا اے ہلال بن نافع مجھے جو ہے گھوڑے سے گرایا جائے گا، میں جب گھوڑے سے گروں گا تو اس مقام پہ مولا کیا یہی آپ کا مقتل ہے؟ کہا نہیں، میرا مقتل وہاں ہوگا۔ مولا جب آپ چاروں طرف سے تیروں سے زخمی ہوں گے تو آپ کو اس مقام سے مقتل تک پہنچایا کیسے جائے گا؟ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین نے کہا شمر ملعون میرے بالوں کو پکڑے گا، کھینچتا ہوا مقتل تک لے کر جائے گا۔ اجرکم 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 اللہ، جزاکم خدا کوئی غم نہ دے عزاداران مظلوم کربلا۔ نافع بن ہلال جملی کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جناب نافع بن ہلال کے بعد شوذب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے اور عابد بن شبیب شاکری کے سے وابستہ تھے، شجاع روزگار اور راوی احادیث تھے، صحابی علی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ مسلم ابن عقیل کا خط لے کر عابد کے ساتھ خدمت امام حسین میں مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ کربلا اور کربلا میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اور ان کے بعد جناب عابد بن ابی شبیب شاکری کا تابوت آ رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی اور مولا نے جنگ صفین کے موقع پر انہی سے فرمایا تھا عابد اگر تمہارے جیسے عبادت گزار روئے زمین پہ 1000 ہو جائے تو حق عبادت ادا ہو جائے گا۔ اب ان کے بعد جناب حنظلہ بن اسعد شابانی کا تابوت آ رہا ہے۔ شیعان کوفہ میں سے تھے، خوش تقریر تھے، بہادر اور حافظ قرآن
دوران تھے، گفتگو صلح کے دوران امام نے کئی مرتبہ انہی کے ذریعے نام و پیمان بھیجا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب جون جو غلام ابو ذر غفاری تھے، حضرت علی نے انہیں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو دیا تھا، ان کے ساتھ آخر تک رہے اور پھر اس کے بعد مولائے کائنات کے پاس آ گئے۔ آپ کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کے ساتھ رہے۔ روز عاشور جناب جون نے بھی اپنی شہادت نوش فرمائی اور انہی سے امام حسین نے کہا تھا کہ جون یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں کیوں اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب جون جب لے کر میدان میں پہنچے ہیں، حسین نے اپنے زانو پہ رکھا تو رو کے کہتے ہیں مولا غلاموں کا سر آقا زادوں کے زانو پر۔ حسین نے کہا یہ تمہارا شرف ہے جون۔ عزادارو جناب جون کے بعد ایک اور غلام کا تذکرہ ملتا ہے، جناب غلام ترکی کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ یہ جناب امام حسین کے غلام تھے، ان کو امام حسین نے سید سجاد کے حوالے کیا تھا، لیکن سید سجاد کے رہبری میں رہ کے انہوں نے حفظ قرآن کیا، تعلیم قرآن حاصل کی اور مولا کائنات مولا حسین کے ساتھ کربلا پہنچے، جام شہادت نوش کیا۔ غلام ترکی کے بعد انس بن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے۔ انس بن حارث اسدی عزاداروں یہ اس کا جنازہ ہے جو صحابی رسول تھے اور رسول خدا کی زبانی شہادت امام حسین سنا تھا، اسی دن سے یہ کہنے لگے تھے حسین یا رسول اللہ مجھے دعا دیجئے کہ میں کربلا تک زندہ رہوں، اور رسول نے انہیں دعا دی اور کربلا تک زندہ رہے۔ انہوں نے حسین پر اپنی جان قربان کی۔ انس بن حارث اسدی کے بعد اب جو تابوت ہے حجاج بن مسروق جوفی کا تابوت آ رہا ہے۔ حجاج بن مسروق جوفی یہ امام حسین علیہ السلام کے مؤذن کربلا میں ہوا کرتے تھے، انہی سے امام حسین نے صبح عاشور اذان دینے کو منع کر کے اکبر کو اذان دلوائی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا حجاج بن مسروق جوفی کے بعد زیاد بن غریب حمدانی کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کے والد صحابی رسول تھے اور یہ خود عابد و زاہد اور عبادت گزار تھے۔ روز عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ زیاد بن غریب حمدانی کے بعد اب جو تابوت آ رہا ہے عمرو بن جندب خضرمی کا تابوت آ رہا ہے۔ مولا کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جمل صفین کے مارکوں میں شریک جہاد تھے، جناب حجر بن عدی کے ساتھ تھے، ساتھیوں میں سے تھے اور ان کی گرفتاری کے بعد روپوش ہو گئے۔ پھر مسلم ابن عقیل کا ساتھ کوفے میں دیا، پھر کربلا میں امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب سعد بن حارث کا تابوت آ رہا ہے، حضرت علی کے غلام تھے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کے ساتھ رہے۔ امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے اور امام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا سعد بن حارث کے بعد اب جو تابوت ہے یزید بن مغفل کا تابوت آ رہا ہے۔ اصحاب علی میں سے تھے، ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا۔ روز عاشور امام کی نصرت میں جنگ کے آخری مرحلوں میں اپنی جان کو مولا پر قربان کر دیا۔ یزید بن مغفل کے بعد اب جو تابوت آ رہا ہے سوید بن عمر خشعمی کا تابوت آ رہا ہے۔ ضعیف العمر تھے، عابد و زاہد تھے، مختلف لڑائیوں میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا، اصحاب حسین میں سے تھے۔ آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے تھے، چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور حسین غریب پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا شہداء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اولاد ابو طالب کا سلسلہ۔ عزاداروں ابھی آپ نے جناب مسلم کے بچوں کا تابوت اٹھایا، جناب مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے کے کوفے میں شہید ہوئے تھے، ان کا تابوت آپ نے زیارت کی۔ عزاداران مظلوم کربلا اب وہ دو بچے آئیں گے ایک کے پیچھے ایک کہ جو بچے کربلا میں شریک جہاد امام حسین تھے، عزاداروں امام حسین کے ساتھ تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا مسلم نے اپنی نسل قربان کر دی حسین پر۔ یہ دونوں بچے اجازت کے لیے پہنچے، حسین نے کہا تمہارے باپ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ اور تمہارے بھائیوں کا غم کافی ہے۔ اے بچوں، ماں کا سہارا کون بنے گا؟
بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا اما نے رات بھر آمادہ کیا ہے کہ کل جان دینا ہے حسین پہ. یہ دونوں بچے میدان میں نکلے اجازت مانگ کر. روایت کہتی ہے ان دونوں کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک کا نام عبداللہ ابن مسلم ہے اور دوسرے کا نام محمد ابن مسلم ہے. عزاداران مظلوم کربلا یہ بچے میدان قتال میں آئے. روایت کہتی ہے کہ عبداللہ آگے ہے. ایک مرتبہ ایک تیر آیا اور آنے کے بعد عبداللہ ابن مسلم نے اس تیر کو دیکھا. بڑی رفتار کا تیر تھا, سوچا ہاتھوں سے روک لے, لیکن تیر میں اتنی رفتار تھی کہ ہتھیلیوں کو چھیدتا ہوا پیشانی میں جا لگا. ہاتھ پیشانیوں سے چپک گیا. دوسرے بھائی کے سر پہ پیچھے گرز لگا. یہ دونوں بھائی میدان میں گرے اور آواز دینے لگے, اے آقا حسین میری مدد کو آئیے. حسین پہنچے, اے بچوں تمہاری ماں کا سہارا ختم ہو گیا, مسلم بھی قتل ہو گئے اور تم بھی قتل ہو گئے. اجرکم اللہ. اب اولاد ابو طالب ہے. یہ جو خون ہے کربلا کی زمین پہ یہ ابو طالب کی اولادوں کا خون ہے. بس عزاداروں, سب سے پہلا تابوت عبداللہ ابن مسلم کا اور دوسرا تابوت محمد ابن مسلم کا. روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں بچے اپنی جان کو قربان کر چکے. عزاداروں, صرف مسلم کے بچے قتل نہیں ہوئے ہیں, مسلم کے بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے عقیل کے بچوں نے بھی اپنی نسل قربان کی ہے. عقیل نے بھی اپنی نسل قربان کی ہے. بچوں کو قتل گاہ میں بھیجا گیا. عقیل کے بھی وہ بچے تھے. سب سے پہلے جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ چکا. اب جعفر ابن عقیل کا تابوت. عزاداران مظلوم کربلا, جناب جعفر ابن عقیل امام سے اجازت مانگی, 15 سواروں کو قتل کیا اور بشر ابن بکر حنظلی نے, بشر بن صوت حمدانی نے آپ کا تیر سے نشانہ لیا اور ایک تیر مارا. آپ گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے. جعفر ابن عقیل نے آواز دی, مولا میری نصرت کو آؤ. ایک مرتبہ جعفر کے قریب پہنچے اور مولا کہنے لگے, اے جعفر ایک ایک کر کے سب قتل ہو گئے, کیا حسین کربلا میں تنہا ہو جائے گا؟ اجرکم اللہ. عزادارو, اب یہ جو تابوت ہے یہ جعفر ابن عقیل کے تابوت ہے. زیارت کریے, دل کھول کے زیارت کریے. کاش کے طولانی وقت ہوتا تو میں تفصیل سے عرض کرتا. عزاداران مظلوم کربلا, جعفر ابن عقیل کا تابوت. عزاداران مظلوم کربلا, مسلم کے دونوں بچے قتل ہو گئے. جعفر کا بیٹا, عقیل کا بیٹا جعفر قتل ہو گیا. اب اس کے بعد جناب عقیل کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہے. عزادارو, آقا حسین سے اجازت مانگی. اب جو تابوت آ رہا ہے نا وہ عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت ہے. آقا حسین سے اجازت مانگی, میدان کارزار میں آئے, جنگ کیا, بڑے بڑے مشہور 17 پہلوانوں کو قتل کیا. پھر روایت کہتی ہے کہ عثمان بن خالد نامی ایک ملعون نے آپ پر حملہ کیا. آپ گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, گھوڑے سے گرے. پھر آواز دی, آقا حسین. عزادارو, یہ حسین و زینب کا کلیجہ ہے. حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے جا رہے ہیں اور زینب ماتم کرتی چلی جا رہی ہے. اب جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا جنازہ آیا, زینب نے ماتم کیا. وہاں مصیبتا, وہاں غربتا. عزاداران مظلوم کربلا, عقیل کے بچوں کے ساتھ ساتھ عقیل کا پوتا بھی میدان میں موجود تھا جس کا نام روایت میں محمد بن ابی سعید بن عقیل لکھا گیا. عزاداروں, یہ جنازہ جو آپ کے سامنے اب آ رہا ہے یہ جنازہ محمد بن ابی سعید بن عقیل کا ہے. امام حسین کے پاس آئے, ہاتھوں کو جوڑا, اجازت مانگی, میدان کارزار میں آئے. ہاشمی خون اور ہاشمی طاقت کا مظاہرہ کیا. آخر کار کسی ملعون نے تیر سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر ڈالا. محمد بن ابی سعید بن عقیل کے بعد اب عزاداران مظلوم کربلا ایک تابوت نہیں آئے گا, 2 تابوت اکٹھا آئیں گے. ایک تابوت جناب اون کا ہوگا اور دوسرا محمد کا ہوگا. عزاداروں, اس کے لیے میں مصائب درکار سمجھتا ہوں. یہ زینب کے جگر پارے, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں.
میں ایک جملہ پڑھوں گا، میری ماں بہنوں سننا، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں سننا. جانتے ہیں کربلا کے بعد زینب اپنے بچوں پہ نہ روئی. یہ روایت ہے. جانتے ہیں جب اولو محمد کا لاشا آیا تو زینب نہ روئی. ایک مرتبہ پوچھا گیا زینب کیا پرسا نہ دو گی؟ تو کہا کہ بچوں پہ رونے والی ماں زندہ ہے اس لیے زینب نہ روئے گی. پھر کس پہ رو گی؟ کہا میں حسین پہ روؤں گی جس کی ماں زندہ ہے. میں ایک جملہ پڑھوں عزاداروں. جناب زینب نے ہو سکتا ہے نانا سے ایک روایت سنی ہو، اے زینب پھر تمہارے بچوں کو کون روئے گا؟ کہا نانا نے کہا ہے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے گھر والے میرے گھر والوں کو روئیں گے. اور محمد کا تابوت سنیے گا، مصائب سنیے، پھر اس کے بعد تابوت آ جائے گا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، رات بھر جناب زینب نے تیار کیا اور ایک جملہ بار بار کہتی تھی اے محمد کل ایسا نہ ہو کہ اکبر قتل ہو جائے تم زندہ رہو. اے محمد ایسا نہ ہو کہ محمد اکبر قتل ہو جائے تم زندہ رہو. نہیں اماں، ہم اکبر بھیا سے پہلے قتل ہو جائیں گے. تیار ہوئے، صبح نمودار ہوئی، بچوں نے اجازت مانگی. حسین نے کہا اے بچوں کیا ماں سے اجازت مانگی ہے؟ ایک مرتبہ کہا اماں نے رات بھر مجھے یہی سکھایا ہے کہ کل اکبر سے پہلے قتل ہو جائے. سنیے عزادارو، دونوں بچے ایک ساتھ تیار کیا حسین نے. کاش کہ میں بات پہنچا لے جاتا آپ تک. قسم خدا کی عزادارو، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے. یقیناً خواتین میں جب مصائب بیان کیا جاتا ہے تو بہت گریہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ عموماً مردوں کے مصائب مردوں کے سامنے جب پڑھو تو اتنا گریہ نہیں ہوتا. لیکن میں ممبر پہ ہوں عزاداروں، قسم خدا کہ میں شروع سے اس بات کو ملاحظہ کر رہا ہوں میرے نوجوانوں بزرگوں، آپ بہت گریہ کر رہے ہیں. خدا تمہارے رونے کو قبول کرے میرے اللہ. میں اس مصائب سے دعا کرتا ہوں کہ ان آنسوؤں کے ساتھ اگر کسی کے دل میں زیارت کربلا کی تمنا ہے تو اسے کربلا کی زیارت پہنچا دینا، اسے زیارت کربلا کرانا میرے اللہ. آنسوؤں کے ساتھ زیارت کربلا کی دعا مانگنا. دونوں بچوں کو تیار کیا حسین نے. بچے میدان میں پہنچے. جعفر تیار کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، زینب کے جگر پارے، عباس کے شاگرد جنگ کر رہے ہیں، کوئی روک نہیں پا رہا ہے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ لڑتے لڑتے اتنے قریب پہنچ گئے کہ بالکل نہر آ گئی. عزادار میرا جملہ پہنچنا چاہیے. عزادار 3 دن کے پیاسے بچے پانی کے بالکل قریب پہنچ گئے. ماں نے کہا ہے پانی نہ پینا. ایک مرتبہ پانی نہ پینا ماں نے ہدایت کی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھیا اگر سکینہ کی مشق لائے ہوتے تو پانی خیمے تک پہنچ جاتا. دوسرے بھائی نے کہا بھیا پانی سے رخ موڑ لو کہیں ہماری وفاداری پر شک نہ کیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. دونوں بچے عزاداروں، دونوں بچے، میں بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے 3 دن کے پیاسے کتنا لڑتے. جنگ کی روایت کہتی ہے ایک بھائی کو سامنے سے تیر لگا، ایک بھائی کو پیچھے سے گرز لگا، دونوں بچے گر گئے. انشاءاللہ میں گرز کی تفصیل پڑھوں گا. عزاداروں دونوں بچوں گر گئے. حسین کو آواز دی مامو جان میری مدد کرو. حسین ابھی تک ایک لاشا لا رہے تھے، اب 2 لاشا. کچھ روایتیں کہتی ہیں عباس کو بلایا. عباس 2 لاشیں حسین سے نہیں اٹھائے جاتے. سنو عزادارو، میں نے شروع میں جملہ کہا تھا زینب نہ روئی نہ روئی. بچوں کے لاشیں آ گئے. زینب ابھی تک جتنے بھی لاشیں آئے تھے سب کا استقبال زینب نے خود کیا تھا، لیکن جب اون محمد کا لاشا آیا تو زینب در خیمہ پر نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب لیلا نے آواز دی زینب کہاں ہو بچوں کا جنازہ آیا. زینب کی کوئی آواز نہیں آئی. اب جو خیمے کے اندر دیکھا تو زینب مسلح بچھا کے کہہ رہی ہے پروردگارا میری قربانی قبول کرنا. بس ایک منٹ اور سن لو. پھر اس کے بعد تابوت آ جائے گا پرسا دینا. عزاداران مظلوم کربلا، اون
اور محمد کا لاش آ گیا، زینب نے صبر کیا۔ میری ماں بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اگر کوئی ماں کی جس کے بچے کا جنازہ آ جائے اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ زینب نہ روئی تو کیا غم کم ہو گیا؟ نہیں، غم کا ایک طوفان بھرا تھا، لیکن زینب نے صبر کیا۔ زینب نے اول محمد کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میں نہیں روؤں گی، صبر کروں گی، حسین پر گریا کروں گی۔ سننا عزاداروں، میں جس مرحلے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد شام کی منزل آئی۔ شام میں جب سر آنے لگے نا تو سارے سروں کو بڑھ بڑھ کے کسی نہ کسی نے استقبال کیا، لیکن جب اول محمد کا سر آیا تو سر لانے والے نے کہا کہ یہ 2 سر آئے ہیں، جو بھی اس کا وارث ہے آ کے لے لے۔ کوئی نہ اٹھا۔ پھر کہتا ہے جب 2 مرتبہ اعلان کر چکا تو کہتا ہے کیا یہ سر لاوارث ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ سجاد طرف کے اٹھے، کہا یہ سر مجھے دے دو، یہ سر لاوارث نہیں، ان کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن وہ اپنے بچوں پہ نہ روئے گی، اپنے بھیا پہ روئے گی۔ ذرا سوچو کتنا طوفان زینب کے دل میں ہوگا، لیکن زینب نے صبر کیا۔ بس آخری مرحلہ ہے عزادارو، زینب نے شام میں بھی صبر کیا، کربلا میں بھی صبر کیا، بچوں پہ نہ روئی۔ اور جب زینب مدینے آئی نا تو پہلے اپنے گھر نہیں گئی، پہلے حسین کے گھر گئی، حسین کا پرسہ دیا۔ اب عبداللہ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ آ گیا ہے، عبداللہ آمادہ ہوئے۔ اب جیسے ہی جانا چاہتے ہیں تو دیکھا کوئی سفید بال والی بیوی چوکھٹ پہ بیٹھی، مجھے نہیں پتا کیسے رو گئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا ہے بیوی دیکھ کربلا جانے والا قافلہ واپس آ گیا ہے، مجھے ملنے جانا ہے، ذرا تیری اگر کوئی خواہش ہے تو بتا، میں اسے پورا کروں اور جاؤں۔ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، عبداللہ کیا علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی کہ اب تم نے نہ پہچانا؟ اجرکم اللہ، خدایا آپ کے رونے پہ۔ بس آخری جملہ بتاؤں، میں ایک جملہ میں نے شروع سے پڑھا، کربلا میں زینب نے صبر کیا، شام میں زینب نے صبر کیا، حسین پہ روئی لیکن اول محمد پہ نہ روئی، مدینہ آ گیا اول محمد پہ نہ روئی، چوکھٹ تک آ گئی زینب، اول محمد پہ نہ روئی، لیکن ماں ہے نا زینب۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا، اب جب قدم رکھا تو چھوٹے چھوٹے بستر دکھائی دیے، زینب سے نہ رہا گیا۔ اے اول اے اول محمد مجھے معاف کرنا، میں تم پہ دل بھر کے نہ رو سکی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بستر، 2 چھوٹے چھوٹے مسلے، 2 چھوٹے چھوٹے امامے دکھائی دیے، زینب تڑپ گئی، اے میرے لال مجھے معاف کرنا، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے گریہ کیا۔ اب اس کے بعد عزاداروں اول محمد کے تابوت کے بعد اب اس کا تابوت آئے گا، جس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل کھول کے جان حسن قاسم البدر۔ عزاداروں قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا۔ اللہ جانے یہ کیسا قاسم ہے جو خود ٹکڑوں میں بن گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں بچپنا ہے جناب قاسم کا، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، جگر ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ قاسم باپ کے سینے پر بیٹھ گئے، ماں نے کہا بیٹا اتر جاؤ، بابا کو بڑی تکلیف ہے۔ سنو عزاداروں، ایک مرتبہ حسن نے کہا، مولا حسن نے کہ رہنے دو، قاسم کو گلے سے لگایا اور رونے لگے۔ قاسم کی ماں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تو مجھے کربلا یاد آ رہی ہے۔ عزاداروں اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کیا مماثلت ہے کہ باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے اور قاسم کے بدن کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ جناب قاسم میدان قتال میں اجازت دی۔ روایت کہتی ہے جب حسین تیار کر رہے تھے زرہ
قاسم کے بدن پہ پوری نہیں اتر رہی تھی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ قاسم نے کہا مولا سب تو شہید ہو گئے, اے چچا جان اب شہید ہی تو ہونا ہے, زرا کیا ہوگی. میں ایک جملہ پڑھ دوں عزادارو, مقاتل لکھتے ہیں زرا اس شے کو کہتے ہیں کہ جو بدن پہ پہنی جاتی ہے, یہ زنجیروں کی لوہے کی ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وار ہو تو یہ وار اپنے اوپر روک لیتی ہے, یہ بدن تک آنے نہیں دیتی. قاسم بغیر زرا پہنے ہوئے مقتل میں ہے. مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے, مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے. روایت کہتی ہے قاسم نے جنگ کی, عزاداروں ظالموں نے مل کے حملہ کیا, قاسم گرے, گھوڑے سے گرے. چچا جان میری مدد کرو. بس سننا عزاداروں, قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے حسین. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ جب قاسم کی آواز سنی نا تو حسین کی آنکھیں لال ہو گئی, حسین کی آنکھیں زرد ہو گئی. ایک مرتبہ لال آنکھوں کے ساتھ غیظ و غضب میں حسین نے جانا شروع کیا. ظالموں نے حسین کو دیکھا, ظالم حسین سے ڈر گئے اور ڈر کے ظالموں نے بھاگنا شروع کیا. ارے ظالم تو بھاگ گئے لیکن قاسم کے لاش پر گھوڑوں کی سمیں پڑی, لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا. قاسم کوئی آواز نہیں. ایک منٹ اور میں صاحب سنو زدارو, پھر تابوت آ جائے. قاسم کوئی آواز نہیں. ایک مرتبہ کہا قاسم تمہیں وقت کا امام بلا. روایت کہتی ہے کہ لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہو رہے. چچا جان موت نے مجبور کر دیا. عزادارو میں جملہ پڑھوں, سارے لاشیں مولا حسین اٹھا کر لائے ہیں. یہ پہلا لاشا ہے جسے چن کر لائے, ابا کے دامن میں اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے لے کر آئے بچڑی. عزادارو سنیے گا, عزادارو جب لاشیں آتے تھے تو دکھائی دیتے تھے اور صدا بلند ہوتی تھی, فلاں کا لاشا, یہ کس کا لاشا, فلاں کا لاشا. جب قاسم کا لاشا آیا تو آواز بلند ہوئی, اے قاسم کی ماں آؤ, قاسم کا لاشا آیا. دوڑ کے فروا دروازے خیمے کے در پہ پہنچی, خیمے کے در پہ پہنچی. اب جب پہنچنا تھا تو ایک مرتبہ کہا کہاں ہے میرے بیٹے کا لاشا, کہاں ہے میرے قاسم کا لاشا. اے حسین کیا مقتل میں چھوڑا ہے, اے حسین کیا لاشا نہیں لائے. ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن کھولا, قاسم کی ماں لاشا ایک نہیں ہے ٹکڑوں میں بڑھ گیا. آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, آخری جملہ. روایتیں کہتی ہیں کہ قاسم کی ماں نے لاش کے ٹکڑوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے رونا شروع کیا. کاش جملہ پہنچ جاتا. ایک مرتبہ کہا اے مادر قاسم کیا کر رہی ہو. کہا کہ جب بہادر خاندان میں بیٹا جنگ جیت کے آتا ہے تو پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا ہے. میں اتنی غریب ہوں کہ مجھے میرے بچے کی پیشانی نظر نہیں آتی. یہ اسی قاسم کا لاشا جو تابوت آ رہا ہے, آہستہ سے آمد کر لو. حسن کا بیٹا قاسم, اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا بہت جلدی میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. قاسم کے ایک اور بھائی عزاداروں جن کا نام ابی بکر ابن الحسن تھا, امام حسن کے فرزند تھے. آپ کی ماں کا نام ام اسحاق بنت طلحہ التیمی تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائی تھے. عزاداروں آپ میدان قتال میں امام حسین سے اجازت لے کے پہنچے اور جنگ کرنے کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ بن علوی تھا. اس نے آپ کے بازو کا نشانہ لیا اور تیر مارا. آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, میدان کربلا میں گرے. آواز دی اے مولا حسین میری مدد کو آؤ. عزاداروں حسین مدد کو دوڑے. کہا حسن کی نشانیوں میں روز محشر اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک کے بعد ایک سب قتل ہو گئے. عزاداروں ابی بکر ابن الحسن کے بعد اب اولاد علی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اولاد علی میں سب سے پہلے ایک تابوت آئے گا جو محمد ابن علی ابن ابی طالب کا تابوت ہوگا.
اور اس کے بعد مولا عباس کے بھائیوں کا تابوت ہوگا. سب سے پہلے جو تابوت آ رہا ہے محمد بن علی بن ابی طالب کا تابوت. آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی تھے. حسین غریب کے قریب آئے اور آ کر اجازت طلب کی. میدان کارزار میں آئے, بے شمار دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد قبیلہ بنی امان کے ایک شخص نے آپ کو تیر مارا. آپ تیر کے زخم کا تاب نہ لا سکے, گھوڑے سے زمین پہ گرے. حسین کتنا مجبور ہے, کبھی بھانجوں کا لاشا, کبھی بھتیجوں کا لاشا, کبھی بیٹوں کا لاشا. اب جب محمد ابن علی نے آواز دی, حسین پہنچے. ارے کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ حسین تنہا ہوتا جا رہا ہے, حسین تنہا اور اکیلا ہوتا جا رہا ہے. آزاداران مظلوم کربلا, یہ تابوت محمد ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. زیارت کریے اور اس کے بعد اولائے کائنات کے دوسرے بیٹوں کا سلسلہ شروع ہوگا. آزاداران مظلوم کربلا, بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی مسائل آپ کے سامنے عرض کروں, اور یقیناً عزادارو فطرت انسانی ہے کہ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے. یقیناً عزادارو میں ختم کرتا ہوں. اب اس کے بعد جو تابوت برآمد ہوں گے وہ ام البنین کے بیٹوں کے تابوت ہوں گے. علی کے بیٹے ام البنین کی اولاد. عزادارو ام البنین کے, میں مسائل عرض کرتا ہوں بچوں کے آپ کے سامنے. ام البنین کے بیٹے جناب عبداللہ ابن علی, جناب عثمان ابن علی اور جناب جعفر ابن علی, یہ حضرت غازی عباس کے بھائی ہیں. سنیے, مدینے میں ام البنین کسے کہا جاتا ہے عرب میں جانتے ہیں؟ جس کے بہت سارے بچے ہیں. جب کربلا کا واقعہ گزر گیا نا تو ام البنین کو جب کوئی ام البنین کہہ کے پکارتا تھا تو آپ رونے لگتی تھی اور رو کے کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہنا, میرے بچے کربلا میں مارے گئے, میں تنہا رہ گئی. جانتے ہیں مدینے میں دستور ام البنین کیا تھا؟ ام البنین کا دستور تھا کہ جنت البقیع جاتی تھی اور جانے کے بعد قبر بناتی تھی, ایک نشان قبر بناتی تھی. اور وہ نشان قبر کس کا ہوتا تھا؟ عبداللہ ابن علی. پھر دوسرا نشان قبر عثمان ابن علی. پھر تیسرا نشان قبر بناتی تھی جعفر ابن علی. اور پھر چوتھا نشان قبر بناتی تھی عباس ابن علی. اور پھر سارے نشانوں کو مٹا دیتی تھی اور مٹا کے کہتی تھی میرے بچے عبداللہ میں تجھے نہ روؤں گی, میرے بچے عثمان میں تجھے نہ روؤں گی, میرے بچے جعفر میں تجھے نہ روؤں گی, میرے بچے عباس میں تجھے نہ روؤں گی. لوگ پوچھتے کہ ام البنین پھر کسے رو گی؟ کیا میں فاطمہ کے بیٹے حسین کو روؤں گی. اجرکم اللہ. ایک روایت اور پڑھ دوں عزادارو, یہ تینوں تابوت بھائیوں کے پے در پے, ایک کے پیچھے ایک آپ کے سامنے آنے والے ہیں. عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب مولا عباس نے پہلے بھائی کو بھیجا, دوسرے بھائی کو بھیجا, تیسرے بھائی کو بھیجا, یعنی عبداللہ کو بھیجا, عثمان کو بھیجا, جعفر کو بھیجا, تو جانتے ہیں عباس کیسے کھڑے تھے؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ویسے ان بھائیوں کے مرنے سے عباس کی کمر ٹوٹ گئی. عباس اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے, حسین نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہ میرے بھائی مارے گئے. اجرکم اللہ. آزادارو یہ پے در پے جو تابوت آ رہے ہیں, عبداللہ ابن علی کا تابوت, آپ کی والدہ ام البنین جناب عباس کے بعد آپ سب بھائیوں میں بڑے تھے. سب سے پہلے میدان میں گئے اور سخت جنگ کرنے کے بعد ہانی ملعون کی تلوار سے شہید ہوئے. اسی کے پیچھے عثمان بن علی کا تابوت ہے. ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی عبداللہ کے بعد جناب عباس نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا. آپ کو خولد بن یزید اصحابی نے تیر مار کر قتل کیا. اور اس کے بعد جعفر ابن علی کا تابوت تھا کہ حضرت عباس کے سب سے چھوٹے بھائی تھے. آپ نے بھی جہاد کیا. دوران جنگ ہانی ملعون کا تیر لگا اور آپ قتل ہو گئے. عزاداران مظلوم کربلا, اب میدان قتال میں کون جا رہا ہے؟ وہ نہیں جا رہا ہے کہ جو جا کے اجازت مانگے گا, بلکہ وہ جائے گا
کہ جس کو سکینہ کی العطش نے حسین کے پاس جانے کو مجبور کر دیا، جسے غازی عباس کہتے ہیں، علم بردار کربلا، علم بردار لشکر حسین۔ ہاں ایسے رویا جاتا ہے عزادارو، پرسا پرسا ایسے دیا جاتا ہے، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ عزادارو میں احساس، دیکھیں میں ایک جملہ کہہ دوں، مصائب احساس کا نام ہے، احساس کریے گا۔ سکینہ کی صدا، العطش ہائے پیاس، عباس کے کانوں میں گئی۔ عباس اٹھے، آقا حسین کے پاس آئے، کہا مولا یا تو مجھے مرنے کی اجازت دے دو، یا تو پانی لانے کی اجازت دے دو، عباس سے اب زندہ نہیں رہا جاتا۔ حسین نے کہا کہ عباس جاؤ پانی لے کے آؤ، سنیے گا، پانی لے کے آؤ۔ عباس آئے، آنے کے بعد کہا سکینہ مشک لاؤ۔ عزیزانو ایک مصائب کا جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، مائیں بہنیں، میری بزرگان، میرے جوان، سب میرے بچے، سب کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بچپنے سے ہم نے ایک مصائب سنا ہے کہ عباس نے کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، نہ لے جانا، نہ لے جانا، سنا ہے نا آپ نے، سب نے سنا ہے۔ میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ کے بہت ساری وجہ تھی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی، جیسے ہی حسین سے اجازت ملی پانی لانے کی، عباس نے کہا سکینہ مشک لاؤ۔ سکینہ اٹھی، اٹھنے کے بعد مشک لانے سے پہلے پیاسے بچوں سے وعدہ کیا، کہا بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ عزادارو عباس نے کیوں کہا جانتے ہو کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جانا؟ کیونکہ جب سکینہ وعدہ کر رہی تھی تو عباس دیکھ رہے تھے۔ حضرت ماتم کر کے روئیے گا، عباس کا مصائب ہے نا، بازو قلم ہو چکے ہیں، ماتم کر کے روئیے گا۔ اجرکم اللہ، عزادارہ نے مظلومے کر رہا۔ عباس نکلے، قسم خدا کہ یہ مصائب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، کاش کہ میں پہنچا لے جاتا۔ عباس میدان میں نکلے، ایک مرتبہ علم لیا، مشک باندھی، باندھ کے میدان میں چلے۔ عباس کے بھائی، یہ جملہ میں نہیں رکتا، نہیں دل رکتا نہیں کہ یہ مصائب نہ پڑھوں، میں ضرور پڑھتا ہوں۔ حسین نے کہا عباس علم جھکاؤ، جھکا دیا، بھیا اور جھکاؤ۔ علم پہ لکھی ہوئی عبارت حسین نے مٹا اور اپنی طرف سے ایک نئی عبارت لکھی، کہا عباس جاؤ۔ عباس نے علم اٹھایا، چلے گئے۔ زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی، میری بہنوں سنو، زینب در خیمہ سے، بھیا علم پہ کیا لکھا تھا آپ نے مٹا کے کیا لکھ دیا؟ کیا زینب سنبھال سکو گی؟ کیا بھیا بتاؤ، کیا بہن علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب؟ بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کیا میں نے لکھ دیا انا للہ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ انا للہ۔ عباس چلے گئے، عزادارو پانی بھری، بھرنے کے بعد واپس پلٹے، شکی نے تیر مارا، ایک بازو والا، دوسرا تیر مارا، دوسرا بازو والا، عزادارو دونوں بازو الگ ہوئے۔ میں جو مصائب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس جملے میں اگر دل کی گہرائیوں تک پہنچ گیا تو میرے عزیزوں بہت مصائب ہے، اور اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو کوئی مصائب نہیں ہے۔ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، احساس کو سمجھیے گا، بھائی بھائی کی محبت کو سمجھیے گا۔ خدا تم سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ عباس، عزادارو جانتے ہو جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے خدایا مصائب کے صدقے میں انہیں کربلا بھیج دے تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ عباس کے دونوں بازو ایک جگہ پر نہیں قتل ہوئے، ایک بازو الگ قلم ہوا، دوسرا بازو الگ۔ مطلب جانتے ہو کہ بازو قلم ہونے کے بعد بھی عباس رکے نہیں، خیمے طرف بڑھتے جا رہے تھے۔
سب سے گریہ کی گزارش ہے، عزاداروں حسین بڑھے، عزاداروں ایک بازو اٹھایا سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھایا سینے سے لگایا، یزیدی لشکر، میں نے جو احساس پڑھنا چاہا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یزیدی لشکر کی نگاہیں حسین پر ہے، دونوں بازو کو لے کے حسین اپنے سینے سے لگا کے ٹھنڈی سانس لے رہے تھے۔ عزاداروں جملہ رائے گانا گانا چاہیے، جب حسین عباس کے بازو کو سینے سے لگا کے ٹھنڈی سانسیں لے رہے تھے تو ظالموں میں سے کسی نے عباس کا تانا حسین کو مارا اور جملہ کا، حسین تمہیں انہی بازوؤں پہ بڑا ناز تھا۔ جزاکم اللہ، بہت رو رہے ہو عزادارو، بہت رو رہے ہو، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ بس میں نے ختم کیا مسائل۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، حسین نے علم لیا، سکینہ نے وعدہ کیا تو بچوں وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ عزادارو علم قریب آیا، جیسے یہ علم ویسے حسین لے کے آئے، لیکن جب علم قریب آیا سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اے سکینہ بازو کٹا کے سو گیا یا عباس۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد تو بہت جلدی ختم کرنا، جانتے ہو کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک بات بتانا، اب یہاں سے گھر جاؤ گے لیٹنے کو آرام کو بستر ملے گا یا نہیں ملے گا، پینے کو پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، پیار کرنے کو بچے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ہائے حسین کا گھر آنا، اے اہل عذاب رخصت اکبر حضرت سے اکبر، ابھی تک اکبر نے کچھ نہ مانگا، پہلی مرتبہ اکبر نے کچھ مانگا۔ حسین کہتے بیٹا پہلی مرتبہ مانگ رہے ہو وہ بھی مرنے کی اجازت؟ روایت کہتی ہے کہ اکبر کو جب اجازت ملی، میں بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، جتنا گریہ کرنا، قسم خدا کی آپ بہت گریہ کر رہے ہو، قسم خدا کی، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے، تمہاری آواز گریہ پر رحمت نازل کرے، لگ رہا ہے عاشقان حسین رو رہے ہیں۔ جتنی مرتبہ اکبر کے جانے میں خیمے کا پردہ گرا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے، پھر اٹھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دریافت کیا یہ کون جا رہا ہے تو پتا چلا یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جس کی صورت پیغمبر اکرم سے ملتی ہے۔ بیوی ماتم کر رہی ہے تو اللہ جانے کس دل سے حسین نے اجازت دی، کس دل سے حسین نے اجازت دی، امام ہے نا، صبر کیا، اجازت دی۔ صاحب اولاد ایک جملہ آپ کے لیے حسین کا، میرا نہیں۔ جب اکبر نکلے میدان کے لیے تو خیمے سے حسین بھی نکل پڑے۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، بابا اجازت تو دے دی، آپ کیوں آ رہے ہو؟ بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھ جاتے کہ کیوں ہے پیچھے آپ۔ عزادارو اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، حسین خیمے سے نکلے، اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا۔ بیٹے کی محبت سنیے گا کتنی ہوتی ہے دل میں، ایک بیٹا کسی کا حسین بھی ہے اور اکبر بھی حسین کا بیٹا ہے، سنیے گا۔
خیمے سے اکبر نکلے، حسین پیچھے پیچھے، اکبر گھوڑے میں سوار ہوئے، حسین آگے آ گئے، اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، حسین کے قدموں نے چلنا شروع کیا، اکبر کے گھوڑے نے رفتار لی، حسین کے قدموں نے رفتار لی، اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی دوڑنا شروع کیا، ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، حسین میدان کربلا میں گرے، اکبر کے سامنے کوئی برقع پوش بی آ کے کہتی ہے ٹھہر جاؤ اکبر، بیٹے کی محبت میں میرا بیٹا حسین گر گیا۔ میرا بیٹا حسین گر گیا۔ عزادارو اکبر آ گئے، پوری جنگ نہیں پڑھنی ہے، بہت جلدی ختم کر رہا ہوں، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ عزاداران مظلوم کربلا اکبر رفتار کے ساتھ آ رہے تھے، تلوار لیے ہوئے۔ ایک شکی نے اکبر کے آنے والے راستے میں ایک نشیب میں اپنے آپ کو چھپا لیا اور نیزہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تاک میں بیٹھ گیا کہ اکبر آئے تو میں نیزہ ماروں۔ عزادارو بس احساس پہنچ جائے سب تک انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی، بہت ہوگی۔ ادھر سے رفتار کے ساتھ اکبر آئے، یہ شخص جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اکبر قریب آئے کھڑا ہوا، اس نے نیزہ اٹھایا، پوری طاقت سے اکبر کے سینے میں مارا۔ عزادارو ایک طرف سے گھوڑے کی رفتار، ایک طرف سے نیزے کی رفتار، ہڈیوں کو توڑتا ہوا کلیجے تک نیزہ پہنچ گیا، جملہ پہنچ گیا۔ عزادارو اب کوئی رونے سے روک نہیں سکتا آپ کو۔ ملعون ملعون، اس نے متوجہ رہیے گا، نیزہ مار کے نیزہ کھینچا نہیں بلکہ نیزہ مار کے نیزے کو گھما دیا۔ جیسے ہی گھمایا اکبر کا کلیجہ نیزے میں الجھ گیا۔ بس عزادارو بس، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے، ختم کرنا، خدا تمہارے رونے کو قبول کرے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، حسین ایسے جا رہے تھے جیسے چھوٹے بچے گھٹیوں چلتے ہیں، ایسے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے علی علی این علی این علی۔ اکبر نے دیکھا جوان کا لاشا ہے، جوان کی میت ہے، ضعیف باپ ہے، کہیں برداشت نہ کر سکا تو کیا ہوگا، ہاتھوں کو سینے پہ رکھ لیا، درد کو چھپا لیا۔ شاعر نے لکھا ہاتھوں سے مت چھپاؤ سینے کا زخم اکبر، آنکھوں میں شاہدی کے اب روشنی نہیں ہے۔ حسین قریب درد برداشت نہ ہوا، اکبر جی بابا خیریت تو ہے؟ بابا برچھی کی سینے میں گر گئی ہے، احساس کرنا زبابو بابا برچھی کی ابھی ٹوٹ گئی ہے، بہت درد ہے، لاؤ نکال دو حسین، مجھے نہیں پتا کیسے ہوگی۔ ایک ضعیف باپ نے کربلا کی زمین پر گھٹنوں کو ٹیکا، آستینوں کو پلٹا اور نجف کی طرف رخ کیا، کہا بابا خیبر کا در آسان تھا، جوان کے کلیجے سے سنا یہ بڑا مشکل ہے۔ عزاداروں برداشت کریے گا جملہ، ایک مرتبہ اکبر کے سامنے بیٹھے، ہاتھوں کو ٹیکا اور نجف کا رخ کر کے کہا، ایک ہاتھ کربلا کی زمین پر، ایک اکبر کے سینے پر، کہا یا علی مدد۔ کھینچنا چاہا، بس عزادارو آخری فقرہ ہے مسائل کا، اسی پہ تابو اتار جائے گا۔ عزادارو یا علی مدد کہہ کے کھینچنا چاہا، جانتے ہو زمین کربلا لرزنے لگی، حسین ہو گئے، اکبر تڑپ رہے ہو، درد ہے اکبر؟ نہیں بابا میں صابر باپ کا صابر بیٹا ہوں، نکالیے ایسا، میں نہیں تڑپ رہا۔ پھر یا علی مدد کہہ کے کھینچا، پھر لرزنے لگی۔
حسین نے کہا اکبر بہت درد ہے نا، تڑپ رہے ہو. اب اکبر کا جملہ برداشت کر سکتے ہیں تو کریے گا، اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا، امتحان حسین. ایک مرتبہ پھر جب کھینچا تڑپنے لگے، اکبر تڑپ رہے ہو، کہا بابا، اے میرے بابا آپ نیزہ نکالے، اکبر نہیں تڑپ رہا ہے. کہا پھر یہ لرزہ کیسا؟ کہا کہ بوڑھے باپ کا امتحان دے کر زمین کربلا زلزلہ برپا کر رہی ہے. اکبر کا نیزہ علی اکبر ازادارو، یہ اس کا تابوت. ماتم کر کر کے استقبال کرو، ماتم. اجرکم اللہ، روتے روتے استقبال. اجرکم اللہ. اکبر کے بعد میدان میں کون ہے؟ ششماہ مجاہد. بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہ والا، وہ دھوپ وہ گرمی کے ہرا رنگ ہوا کالا. نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ حسنیوں والا، دامان ابا چہرے فرزند پہ ڈالا. ارے روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر. خیمے میں گریا برتا ہوا اصغر کو لیا، بیٹا تم بھی تو حجت خدا ہو، لاؤ تم بھی حجت تمام کرو. ماں سے کیا کہہ کے لائے ہیں؟ میں پانی پلا کے لاتا ہوں. ازدارو بس بہت تھک گئے ہوں گے. بس اصغر کا مسائل مولا حسین سنو ازدارو، اور بیچ میں عبداللہ ابن حسین. سنیے ازدارو، حسین لے کے پہنچے. کیا لینے پہنچے تھے حسین؟ 2 بوند پانی، لیکن 2 بوند پانی نہ ملا. 2 بوند پانی کے بدلے 3 پھل کا سنسناتا ہوا تھی. ازدارو 3 پھل کا سنسناتا ہوا تھی. میں ایک مسائل کی ذرا سی تشریح کر دوں، اپنی طرف سے کوئی مسائل نہیں پڑتا، ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. عزادارو کبھی سوچئے گا، بچپنے سے ہم نے یہ مسائل سنا ہے کہ تیر 3 پھل کا تھا. کتنے پھل کا تھا؟ 3 پھل کا. اور تذکرہ بس 1 پھل کا ہوتا ہے کہ آ کے گردن پہ لگا. کبھی سوچا کہ باقی 2 پھل کہاں لگے؟ کبھی سوچا کہ 2 پھل کہاں لگے؟ عزادارو ذرا سنیے گا، عزادارو سب سے نیچے والا پھل جو تھا اصغر کے پسلی کے پاس لگا. عزادارو سنیے گا، سوچئے ذرا 6 مہینے کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا عمر ہوتی ہے. سب سے نیچے والا پھل اصغر کے پسلی میں لگا، دوسرا بیچ والا پھل اصغر کے گلے میں لگا، اوپر والا پھل اصغر کے کان میں لگا. اب جملہ پڑھو، یہ میرا جملہ نہیں، علامہ مجلسی کا جملہ ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب تیر آ کے لگا تو بچہ ایسے شہید ہوا کہ ایک کان سے تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے نکل گیا. من الحزن الى العوز. اجرکم اللہ. رو لیا آپ نے، ہو گیا پرسا. سنیے عزادارو، حسین نے بچے کو گود میں لیا. لینے کے بعد ایک جملہ، عزادارو جتنے بھی لوگ کھڑے ہو یہاں، چھوٹے بڑے بزرگ کمسن عورتیں، میرے بھائی بہن، سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بچے کو گود میں کھلایا ہوگا. اور اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کھیلتے کھیلتے دودھ ادھر لیتے ہیں. دیکھا ہوگا نا، واحد حسین کا بیٹا اصغر ہے کہ جس نے دودھ نہیں اگلا بلکہ باپ کے ہاتھوں پر خون اگل دیا. 2 جملے حسین اصغر کو لے کے چلے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے. سنو عزادارو، خیمے سے کیا کہہ کے لے گئے ہیں؟ پانی پلا کے لاتا ہوں. سکینہ خیمے کے اندر. حسین جیسے ہی داخل ہوئے اور
ابا کے دامن میں لپٹا ہوا بچہ دیکھا سکینہ نے، کہنے لگی بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پانی سے پیاس نہیں بجھی بلکہ تیر لگا۔ بس عزادارو 1 منٹ اور سنو، 1 منٹ اور ختم کر رہا ہوں میں۔ ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا حسین نے بچے کو پشت خیمہ دفنا دیا۔ بس ختم کیا میں نے مسائل، جتنا رونا ہے اس مرحلے میں رو لو۔ حسین نے بچے کو دفنا دیا۔ اب جب بچہ دفن ہو گیا 11 محرم، سروں کی گنتی ہوئی 1 2 3، گنتے گنتے 71، آواز بلند ہوئی ایک سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا حسین نے کہیں دفنا دیا ہے، وہ سر چھوٹا ہے لے کے کیا کرے گا؟ کہا نہیں مجھے وہ سر چاہیے، جا ڈھونڈو۔ روایت کہتی ہے کہ نیزہ لے کے چلے کچھ لوگ، جہاں نرم مٹی دیکھتے تھے مارتے تھے، نیزہ مٹی میں گیا خالی واپس آ گیا، پھر مٹی میں گیا خالی واپس آ گیا۔ یہ اطلاع رباب کو ملی، پشت خیمہ آ گئی۔ سنو عزادارو سب 1 مرتبہ شہید ہوئے، اصغر 2 مرتبہ۔ مجھے نہیں پتا کیسے روگے۔ 1 مرتبہ رباب نے کہا پروردگارا میرے بچے کی خیر ہو، ایک شکی نے نیزہ مارا، نیزہ اکیلا نہیں آیا، اصغر کی میت۔ عزادارو ظالم کو میت نہیں چاہیے تھی، سر چاہیے تھا۔ عزادارو سنو پتہ نہیں کیسے روگے، میت کو نیزے سے کھینچا، نیزے سے کھینچا، پشت سے چھری نکالی، گھٹنوں کو ٹیکا، اصغر کا گلا نیزے پہ لگایا۔ یہ وہ اصغر کا جھولا، والی اصغر۔ اجرکم اللہ۔ اصغر کے پیچھے ایک اور تابوت آئے گا، عبداللہ ابن حسن کا تابوت ساتھ۔ یہ بچہ کم سن بچہ، جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شمع کے خنجر کے تلے تھے تو اس بچے نے دیکھا کہ میرے چچا کے بدلے مجھے قتل کر دے۔ روایت کہتی ہے کہ ظالم نے بچے کو قتل کر دیا لیکن حسین کو نہ چھوڑا، بچے نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ حسین اجرکم اللہ۔ عبداللہ ابن امام حسن قتل ہو گئے۔ اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، شہید انسانیت۔ ہاں یہ عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے، شہید انسانیت حسین ابن علی۔ عزادارو حسین خیمے سے نکلے، دائیں اور بائیں جانب دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ میر انیس لکھتے ہیں نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس عزادارو 2 سے 4 منٹ بس آیت پڑھوں گا، ختم کر دوں گا، دل کھول کے روئیے گا۔ حسین سوار ہوئے، سکینہ نے سنوں کو پکڑ لیا، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اترے، سینے پہ سلایا، سلانے کے بعد کہا سکینہ اب جہاں نیند آئے سو جا۔ اجرکم حسین میدان قتال میں، اکبر تمہارا بابا بھی بڑا جنگجو ہے، کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ارے قاسم اٹھو، بہادر چچا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ عباس تمہارا حسین بھی لڑنا جانتا ہے، کیا حسین کی جنگ
نہ دیکھو. دل کی تمنا تھی عزادارو دل میں رہ گئی حسین کے. فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی, آواز آئی الامان الحفیظ. حسین نے تو تلوار رکھ لی لیکن ظالموں نے حسین کو امان نہ دی. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے, تیر, تلوار, نیزے, خنجر, پتھر. ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزادارو, دل کی گہرائیوں تک یہ جملہ پہنچے گا. روایت آپ نے سنا ہے جس کو کچھ نہ ملا وہ پتھر حسین کو مار رہا تھا. کتنا غریب تھا زہرا کا لالا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس کو پتھر بھی نہ ملا نا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھاتا تھا, حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا, حسین تڑپ جاتے تھے. سنو عزادارو, بس میں نے ختم کیا. حسین پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے. ایک مرتبہ پشت فرس سے حسین گرے, تیروں پر لاشا رک گیا. بس عزادارو یہیں تک مجھے آپ کے لے آنا تھا. اب انشاءاللہ قیامت خیز گریا کرنا. ایک مرتبہ جب روایت کہتی ہے کہ شمر چلا تو خنجر کند نہیں تھا, خنجر بڑی تیز دھار کا تھا. راستے میں ایک پتھر دیکھا, شمر نے خنجر مارا. پھر آگے چلا, پھر ایک پتھر کو شمر نے خنجر مارا. کسی نے پوچھا اے شمر یہ کیا کر رہا ہے, تیز دھار کے خنجر کو کند کیوں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو مولوی نے کیا جواب دیا, کہا اگر خنجر تیز ہوگا تو گلا آسانی سے کٹ جائے گا, اگر کند ہوگا حسین تڑپ جاؤ. ہاں روئیے, سب مل کے روئیے. آخری وقت ہے مصائب کا عزادارو, جتنا پرسہ دینا ہے پرسہ دیجیے. عزادارو ایک جملہ پڑھو, تیز خنجر چلایا جاتا ہے اور کند خنجر مارا جاتا ہے. شمر خنجر لے کے چلا. جانتے ہو عزادارو جتنے بھی لوگ ایک احساس, حسین پشت فرس سے تیروں پر آ گئے لیکن نہ شمر کی اور نہ کسی کی ہمت پڑ رہی تھی کہ حسین کے قریب جائے. کیوں؟ کہیں حسین حملہ نہ کر دے. ایک شکی نے کہا کہ پتہ نہیں حسین زندہ ہے کہ مارے گئے, اگر قریب جائے تو کہیں حملہ نہ کر دے, کیسے پتہ کیا جائے؟ حسین تیروں پر ہے, کیسے پتہ کرے؟ ایک شخص کہتا ہے ابھی پتہ کرتا ہوں کہ حسین زندہ ہے کہ دنیا سے گزر گئے. کہا کیسے پتہ کرو گے؟ کہا کہ ایک آواز بلند کرو کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے. پڑھ دیا میں نے جملہ, کہا آواز بلند کرو, اگر حسین میں جان ہوگی طرف جائیں گے. آواز بلند ہوئی, ارے زینب کی رضا لوٹ لو. تیروں پہ حسین تڑپ گئے, ابھی حسین زندہ ہے. اجرکم اللہ. شمر خنجر لے کے بڑھا, حسین کے پسے گردن. خنجر چلایا نہیں بلکہ خنجر حسین کے پسے گردن مارا. جیسے ہی خنجر پڑا نا حسین تڑپ گئے. نانا شمر نے پھر خنجر اٹھایا, پھر خنجر مارا, حسین تڑپ گئے. بابا. شمر پھر بھی نہ رکا, پھر خنجر مارا. حسین نے کہا اماں. شمر پھر بھی نہ رکا, شمر نے پھر خنجر مارا. حسین نے کہا بھیا اب مجھے نہیں پتا کیسے روگے. شمر کا خنجر نہ رکا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. حسین کہتے گئے اے میرے باوفا ابا. عباس, ہائے میرے بھائی عباس.
جزاکم اللہ. بس عزادارو آخری دو جملے اسی پہ تابوت آ جائے گا. عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں شمر نے خنجر مارا، حسین کا سردن سے جدا کر رہا تھا، ادھر زلجنا بڑھا، جتنی دیر حمایت کر سکا کیا، اور جب نہ کر سکا پیشانی میں اپنا خون ملا. ملنے کے بعد درے خیمہ پہ پہنچا. سنو میری بہنوں، خدا تمہارے گھر والوں کو سلامت رکھے. اب جیسے ہی پیشانی پہ خون حسین لے کے زلجنا پہنچا نا، تو ایک مرتبہ سکینہ کا سامنا ہو گیا. بڑی آہستہ سے جملہ پڑھوں گا، جملے کا درد برداشت کرنا. سکینہ نے زلجنا کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا ہے، بس اتنا بتا دے کہ جب شمر نے خنجر چلایا تو پانی پلایا تھا یا پیاسا مار ڈالا. ایک مرتبہ سکینہ سے زلجنا کہتا ہے، ارے سکینہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو، ذرا اپنی پھوپھی زینب سے پوچھو کہ جو تیلہ زینبیہ پہ تھی یہی تابوت حسین آ رہا ہے. زینب دیکھتی رہی، حسین پہ خنجر چلتا رہا. عزادارو ایک مرتبہ زینب نے کہا، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں جو میرے بھیا کو بچا لے. واہ غربتو، واہ حسینہ. عزادارو ماتم ہوتا رہا، شمر کا خنجر چلتا رہا، سجاد یتیم ہو گئے. یہ اسی غریب کا تابوت. سلام کربلا والو.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. أجل الله تعالى خرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. چپل ہوگی چپل ادھر دیکھ لے میں ادھر ارے وہیں پر جا میں کھڑا ہوں وہیں جا میں ادھر کھڑا ہوں